तंदुरुस्त रहने के फार्मूले। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तंदुरुस्त रहने के फार्मूले। माहनामा फैज़ान मदीना के बैक टाइटल पर शाया होने वाले अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया के नए नए मज़ामीन का मजमुआ दुआए अत्तार या रब्बल मुस्तफ़ा, जो कोई 17 सफ़हात का रिसाला तंदुरुस्त रहने के फार्मूले पढ़ या सुन ले, उसे अपनी इबादत के लिए अच्छी सेहत दे और उसे खूब नेकी की दावत आम करने की तौफीक अता फरमाकर बिला हिसाब मग़फ़िरत से नवाज दे। आमीन बिजाही खातमिन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम। दुरूद शरीफ की फजीलत। फरमाने आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम, जिसे कोई मुश्किल पेश आए उसे मुझ पर कसरत से दुरूद पढ़ना चाहिए, क्योंकि मुझ पर दुरूद पढ़ना मुसीबतों और बलाओं को टालने वाला है। तंदुरुस्ती 1000 नेमत है। आम तौर पर 80% अमराज पेट की खराबी, ज़्यादा खाने और जो सामने आया उसे पेट में डाले जाने से होते हैं। इसलिए गले सड़े चिप्स, टॉफ़ियों, चॉकलेटों, कबाब, समोसों और होटलों के गैर मियारी खानों के बजाय मौसमी फलों, ड्राई फ्रूट्स और सब्जियों का इस्तेमाल कीजिए। नीज खाना घर का खाइए। आम तौर पर घर का पका हुआ खाना अच्छा होता है, लेकिन जिन घरों में तेल, वेजिटेबल घी बकसरत इस्तेमाल होता है, उन घरों में दिल के अमराज वगैरह भी ज़्यादा हो सकते हैं कि तिब्बी तहकीकात के मुताबिक दिल के अमराज, फालिज, ब्रेन हेमरेज आम तौर पर तेल के ज़्यादा इस्तेमाल करने से होते हैं। इसी तरह इजाफी नमक के इस्तेमाल से भी कई बीमारियां पैदा होती हैं। कई तरह के आइटम्स के ज़रिए इजाफी नमक इस्तेमाल किया जा रहा होता है। मसलन सर्दियों में उमूमन उबले हुए अंडे नमक लगाकर इस्तेमाल किए जाते हैं। ज़रूरी ग़िज़ा के अलावा मुख्तलिफ नमकीन बीज, नट्स वगैरह के ज़रिए या ज़्यादा खाना खाने के ज़रिए पेट में ज़्यादा नमक पहुंचाने से गुर्दों को नमक निकालने के लिए मेहनत ज़्यादा करना पड़ती है। फिर भी कुछ न कुछ नमक गुर्दे में जमा होता रहता है। यूं ये सिलसिला आहिस्ता आहिस्ता गुर्दों को अमराज की तरफ ले जाता और बिल आखिर उन्हें फेल कर देता और डायलिसिस की नौबत आ जाती है। नमक कम इस्तेमाल किया जाए तो हाई ब्लड प्रेशर में भी कमी आती है। बाज़ औक़ात आदमी को पता भी नहीं चलता, एकदम ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, जिसकी वजह से कई मर्तबा ब्रेन हेमरेज हो जाता और जान पर बन जाती है। वज़न ज़्यादा होने, तेल, घी और तली हुई चीज़ों को बकसरत इस्तेमाल करने से भी आम तौर पर ये मरज़ हो जाता है। यूं ही मीठी चाय ज़्यादा पीने या ज़्यादा मिठास खाने से शुगर हो जाती है। मैंने नोट किया है कि घरों में जो डिशें पकती हैं उनमें उमूमन मिठास ज़्यादा होती है। डबल ट्रिपल चीनी डालते हैं, जिसका नतीजा शुगर और दीगर बीमारियां होती हैं। मदनी मुज़ाकरों में बारहा मैं इस तरह की बातें कहता रहता हूं ताकि उम्मत को नफ़ा हो। अल्हम्दुलिल्लाह एक तादाद होगी जो मदनी मुज़ाकरे में सेहत के बारे में मुफीद बातें सुन सुन कर अमल करती होगी। उनका कुछ ना कुछ एहतियात का जहन बनता होगा। लिहाजा इबादत पर क़ुव्वत हासिल करने की नीयत से एहतियात कीजिए। सेहत अच्छी होगी तो इंशाअल्लाहुल करीम नमाज में भी दिल लगेगा, रोज़े भी रख सकेंगे और दूसरी इबादत भी अच्छे अंदाज से अदा हो जाएंगी। अल्लाह पाक के दीन की खिदमत के लिए भाग दौड़ और सुन्नतें सीखने के लिए मदनी काफिलों में आशिकान रसूल के साथ सफ़र कर सकेंगे। अगर शुगर हाई होगी, खून में कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा हुआ होगा, तरह तरह की बीमारियां अपने अंदर लिए हुए होंगे, तो बदन में सुस्ती होगी और दीन की खिदमत और दुनियावी काम करने का दिल नहीं चाहेगा। अल्लाह पाक अच्छी अच्छी नीयतों के साथ हमें अपनी सेहत की हिफाजत करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाही खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
یہ مضمون 5 ربیع الاول 1439 سنہ ہجری کے مدنی مذاکرے کی مدد سے تیار کر کے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ سے مزید مشورے لے کر پیش کیا جا رہا ہے۔ اس مضمون کی طبی تفتیش مجلس طبی علاج کے ڈاکٹر کامران اسحاق اتاری نے فرمائی ہے۔ تازہ ہوا کی اہمیت۔ بے شمار جراثیم ایسے ہوتے ہیں جو دھوپ اور تازہ ہوا فریش ایئر سے مر جاتے ہیں۔ جن گھروں کی کھڑکیاں گرد و غبار ڈسٹ کے خوف سے ہر وقت بند رکھی جاتی ہیں، ان میں دھوپ اور تازہ ہوا نہیں پہنچ پاتی۔ طرح طرح کی جراثیم پرورش پاتے اور خوب بیماریاں پھیلاتے ہیں۔ لہذا روزانہ دن کا اکثر وقت کھڑکیاں ونڈوز کھلی رکھنی چاہیے۔ ہر کمرے میں آمنے سامنے 2 کھڑکیاں اس طرح بنوائی جائیں کہ ایک سے تازہ ہوا داخل ہو اور دوسرے سے باہر نکلتی رہے۔ صرف ایک کھڑکی کھلی رکھنا کافی نہیں ہوتا۔ اگر آمنے سامنے 2 کھڑکیاں نہ ہوں تو پھر کھڑکی اور دروازے کی ایسی ترکیب ہو کہ ایک طرف سے ہوا داخل ہو اور دوسری طرف سے خارج۔ ایگزاسٹ فین کی اہمیت اور احتیاطیں۔ بیت الخلاء، ٹوائلٹس اور باورچی خانے یعنی کچن بلکہ ضرورتاً کمرے میں بھی ایگزاسٹ فین لگوایا جائے، مگر پلاسٹک کا صرف 4 انچ والا منا سا نہیں بلکہ مناسب سائز والا لوہے کا ہو۔ مثلاً گھریلو باورچی خانے میں 12 انچ کا لوہے کا ایگزاسٹ فین مناسب ہے۔ پلاسٹک والا دیر پا نہیں ہوتا اور ہوا بھی نسبتاً کم اٹھاتا ہے۔ ایگزاسٹ فین والی پوری دیوار میں بلکہ چاروں طرف کہیں ایک معمولی سی دراڑ بھی کھلی نہ ہو۔ اگر صرف دروازے سے ہوا کھینچنے کی ترکیب رہی تو کمرے کی ہوا بھی صاف ہوتی رہے گی۔ ایسی صورت میں ضرورتاً دروازہ پورا یا تھوڑا سا کھلا رکھنا ہوگا تاکہ کمرے وغیرہ کی ہوا باہر نکلے اور دروازے سے تازہ ہوا داخل ہو سکے، ورنہ ایگزاسٹ فین ہی سست چلے گا۔ کمرہ بڑا ہو تو 18 انچ اور حسب ضرورت 24 انچ کا ایگزاسٹ فین بھی لگوایا جا سکتا ہے۔ اگر بڑا ہال ہو تو یہ صورت بھی ہو سکتی ہے کہ آمنے سامنے 2 بڑے بڑے ایگزاسٹ فین لگوائے جائیں۔ ایک ہوا کے رخ مثلاً پاکستان میں مغرب یعنی ویسٹ یعنی قبلے کی جانب والی دیوار میں اس طرح بھی لگایا جا سکتا ہے کہ باہر کی ہوا اندر لائے اور سامنے والا اندر کی ہوا باہر خارج کرے۔ عند ضرورت یعنی ضرورتاً 2 سے زائد ایگزاسٹ فین بھی لگائے جا سکتے ہیں۔ جب یہ فین چل رہے ہوں اس وقت اگر چاروں طرف کھڑکیاں وغیرہ بند رکھی جائیں تو اس صورت میں انشاءاللہ حبس یعنی گھٹن بھی نہیں ہوگا اور بڑے کمرے یا ہال کی فضا صاف ہوا کی فراہمی کے سبب ٹھنڈی رہے گی۔ اگر ایگزاسٹ فین کی گولائی کے اطراف میں جگہ کھلی رہی یا دراڑ اور کھڑکیاں بند نہ کی گئیں تو ایگزاسٹ فین چلنے کی صورت میں ہو سکتا ہے خاطر خواہ نتیجہ حاصل نہ ہو۔ اللہ پاک کی ایک بہت بڑی نعمت سورج بھی ہے اور اس کی دھوپ یعنی سن لائٹ میں کثیر فوائد رکھے گئے ہیں، جس میں انسانی کی صحت کے لیے دھوپ کا اہم کردار ہے۔ ایک کہاوت ہے، جس گھر میں سورج داخل نہیں ہوتا اس میں ڈاکٹر داخل ہوتا ہے۔ بے شمار جراثیم ایسے ہوتے ہیں جو دھوپ اور تازہ ہوا سے مر جاتے ہیں۔ سورج کی الٹرا وائلٹ ریز جب انسانی جسم پر پڑتی ہیں تو کھال میں سویا ہوا وٹامن ڈی بیدار ہو کر متحرک یعنی ایکٹیو ہوتا اور وٹامن ڈی میں تبدیل ہو کر خون میں شامل ہو جاتا ہے، جو کہ آنتوں سے کیلشیم اور فاسفورس کو خون کے اندر جذب کرنے میں مدد دیتا ہے، اور یہ دونوں چیزیں ہماری ہڈیوں کی صحیح نشو و نما کے لیے بے حد ضروری ہیں۔ سورج کی وہ شعاعیں جو بند کھڑکیوں کے شیشے سے پار ہو کر انسانی جسم تک پہنچتی ہیں، ان میں الٹرا وائلٹ شعاعیں نہیں ہوتی جو سوئے ہوئے وٹامن ڈی 3 کو بیدار کر کے کارآمد بنا سکے۔ 6 ماہ سے 2 سال کی عمر کے درمیان بچوں کی ہڈیاں تیزی سے بڑھتی ہیں۔ اگر ہڈیوں کی صحیح نشو و نما نہ ہو
تو ان میں رکس نامی بیماری پیدا ہوتی ہے، جس کی سب سے بڑی وجہ تنگ محلوں اور چھوٹی چھوٹی گلیوں کے اندر بڑی بڑی عمارتوں کے بند گھروں میں رہائش ہے، کہ جہاں سورج کی الٹرا وائلٹ شعاعیں، الٹرا وائلٹ ریز صحیح طور پر انسانی جسم تک نہیں پہنچ پاتی، اور نتیجتاً بچہ اس بیماری کا شکار ہو سکتا ہے۔ بچوں کو آئندہ کی مصیبتوں سے بچانے کے لیے ضروری ہے کہ 1 یا 2 ماہ کی عمر ہی سے مناسب دھوپ مہیا کی جائے، نیز 4 ماہ کی عمر سے غذا میں انڈے کی زردی بھی استعمال کروائی جائے۔ وٹامن D3 کی کمی کی وجہ سے کولے کی ہڈی کی صحیح نشو و نما نہیں ہوتی، اور یہ بجائے پھیلنے کے سکڑ جاتی ہے، جس سے عورت کو بچے کی ولادت کے وقت طرح طرح کی پریشانیوں کا سامنا ہوتا ہے اور آخر کار آپریشن کرنا پڑتا ہے۔ دھوپ حاصل کرنے کا طریقہ: طلوع آفتاب کے فوراً بعد اور غروب آفتاب کے آخری لمحات میں کم از کم 12 منٹ کے لیے موسم کے لحاظ سے وقت میں کمی بیشی کر کے بچے کو ایسی جگہ لٹائیے یا بٹھائیے جہاں مکمل دھوپ آتی ہو۔ ہر عمر میں دھوپ کھانا ضروری ہے، لہذا انہی اوقات میں ہر ایک کو اتنی دیر تک مکمل دھوپ میں رہنا چاہیے کہ کھال گرم ہو جائے۔ بیان کردہ اوقات بہترین ہیں، اگر نہ بن پڑے تو دن بھر میں کسی بھی وقت میں کچھ نہ کچھ دھوپ حاصل کر لینی چاہیے۔ اگر چھاؤں میں ہو اور دھوپ آنی شروع ہو جائے تو کچھ دھوپ اور کچھ چھاؤں میں مت بیٹھیے، بلکہ وہاں سے ہٹ جائیے، مکمل دھوپ میں آ جائیے یا مکمل چھاؤں میں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں اگر کوئی سائے میں بیٹھا ہو اور اس پر سے سایہ ہٹ جائے اور اس کا کچھ حصہ دھوپ میں اور کچھ حصہ سائے میں ہو جائے تو اس کو چاہیے کہ وہاں سے اٹھ کھڑا ہو۔ مونگ پھلی پینٹ کے فوائد۔ سردی کا موسم جاری ہے۔ سردی سے بچنے کے لیے جہاں گرم کپڑوں کا استعمال ہوتا ہے، وہیں طرح طرح کے پکوان اور خشک میووں ڈرائی فروٹس کا استعمال بھی کیا جاتا ہے۔ ان میوہ جات میں سے ایک مونگ پھلی بھی ہے۔ مونگ پھلی ایک پھلی دار پودا ہے، لیکن اس کا شمار میوہ جات میں ہی ہوتا ہے۔ مونگ پھلی شوق سے کھائی جاتی ہے، نیز اس کا تیل بھی نکالا جاتا ہے، جو مختلف کھانوں، ڈبل روٹی، کیک اور ادویہ وغیرہ میں شامل کیا جاتا ہے۔ مونگ پھلی کو لوگ کچا، بھون کر اور ابال کر استعمال کرتے ہیں، نیز اسے مختلف پکوانوں، بالخصوص میٹھے پکوانوں، سویٹ ڈشز میں شامل کیا جاتا ہے۔ اس کے بے شمار طبی فوائد بھی ہیں۔ مونگ پھلی میں پروٹین، کیلشیم، وٹامن ای، وٹامن B1، B6 اور فاسفورس شامل ہوتے ہیں۔ مونگ پھلی مقوی اعصاب یعنی پٹھوں کو مضبوط کرنے والی ہے۔ مونگ پھلی دبلے پتلے اور کمزور افراد کے لیے مفید ہے۔ مونگ پھلی میں موجود فولاد یعنی آئرن خون کے نئے خلیے یعنی سیلز بنانے میں مددگار ہے۔ مٹھی بھر مونگ پھلی کافی ہوتی ہے۔ مونگ پھلی میں موجود وٹامنز ہڈیوں اور دانتوں کو مضبوط بناتے ہیں۔ مونگ پھلی میں ایسے اینٹی آکسیڈنٹ پائے جاتے ہیں جو غذائی لحاظ سے سیب، چقندر اور گاجر سے بھی زیادہ ہیں۔ احتیاط: حاملہ مونگ پھلی کھانے سے پرہیز کرے، الرجی ہونے کا خطرہ ہے۔ خارش ہونے کی صورت میں مونگ پھلی کا استعمال نہ کیا جائے۔ مدنی مشورہ: کچی مونگ پھلی کے بجائے بھنی ہوئی مونگ پھلی کھائی جائے۔ مچھلی کے فائدے: مچھلی انسانی صحت کے لیے نہایت اہم غذا ہے۔ اس میں آیوڈین ہوتا ہے جو کہ صحت کے لیے نہایت اہمیت کا حامل ہے۔ اس کی کمی سے جسم کے غدودی نظام کا توازن بگڑ سکتا ہے۔ گلے کے اہم غدود تھائرائیڈ میں سقم یعنی خامی پیدا ہو کر جسمانی نظام میں بہت سی خرابیاں پیدا ہو سکتی ہیں۔ مچھلی بطور غذا استعمال کرنے والوں کی عمریں لمبی ہوتی ہیں۔ ایک طبی تحقیق کے مطابق سردی سے ہونے والی کھانسی کا مچھلی سے بہتر کوئی علاج نہیں۔ دل کے مریضوں کے لیے مچھلی بہت ہی فائدہ مند ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے
ہفتے میں کم از کم 2 بار تو ضرور مچھلی کھا لینی چاہیے۔ غذا میں مچھلی کا زیادہ استعمال مثانے کا کینسر بڑھنے سے روکنے کی بھرپور صلاحیت رکھتا ہے۔ مچھلی کے سر کی یخنی، جسے شوربہ یا سوپ بھی کہتے ہیں، بینائی کی کمزوری اور دیگر کئی امراض کے لیے فائدہ مند ہے۔ باقاعدگی سے یہ یخنی پینے سے آنکھوں کے چشمے اتر سکتے ہیں۔ مچھلی کے سر کی یخنی یعنی سوپ فالج، لقوہ، عرق النساء یعنی لنگڑی کا درد جو کہ چڈے سے لے کر پاؤں کے ٹخنے تک پہنچتا ہے، اعصابی کمزوری، پٹھوں کی کمزوری قبل از وقت بڑھاپے، جوڑوں کے پرانے درد اور جسمانی و اعصابی کھچاؤ اور قوت حافظہ بڑھانے کے لیے نہایت مفید ہے۔ ایسے لوگ جو اپنی یادداشت بالکل کھو چکے ہوں یا جن کی یادداشت ختم ہونے کے قریب ہو، وہ خواہ جوان ہوں یا بوڑھے، یہ یخنی یعنی سوپ ضرور استعمال کریں۔ اگر گرمی کے موسم میں ناموافق محسوس کریں تو سردیوں میں استعمال کریں۔ اگر بیان کردہ تمام بیماریوں میں سے کوئی مرض نہیں، تب بھی اگر کچھ عرصہ مچھلی کے سر کا سوپ استعمال کریں تو انشاءاللہ ان بیماریوں سے تحفظ حاصل ہوگا۔ ایک طبیب کا کہنا ہے، ہند کی ریاست کیرالہ کے ایک صاحب نے بیرون ملک مجھے بتایا کہ کیرالہ کے لوگ ریاضی، جس میں حساب، الجبرا اور جیومیٹری وغیرہ شامل ہوتا ہے، سائنس اور دنیا کے دیگر مشکل ترین علوم میں کافی باکمال ہوتے ہیں۔ میں نے اس کمال کی وجہ پوچھی تو کہنے لگے، مچھلی اور مچھلی کے سر کا استعمال۔ مدنی بہار، جامعۃ المدینہ فیضان بلال باب المدینہ کراچی درجہ ثالثہ کے طالب علم حمزہ بن عابد کا بیان ہے کہ میری بینائی کمزور تھی اور 2.5 نمبر کا نظر کا چشمہ استعمال کرتا تھا۔ جب میں نے مکتبۃ المدینہ کے رسالے مچھلی کے عجائبات میں بیان کردہ نسخے مچھلی کے سر کی یخنی بینائی کی کمزوری کے لیے فائدہ مند ہے، باقاعدگی سے یہ یخنی پینے سے آنکھوں کے چشمے اتر سکتے ہیں، پر پابندی سے عمل کیا تو الحمدللہ میری بینائی بالکل ٹھیک ہو گئی اور اب میں مکمل طور پر عینک سے چھٹکارا حاصل کر چکا ہوں۔ بڑھاپے بلکہ ہر عمر میں سکھی رہنے کے فارمولے۔ کہا جاتا ہے، یک پیری و صد عیب، یعنی بڑھاپا 100 بیماریوں کے برابر ہے۔ واقعی بوڑھے افراد بیچارے بہت ساری آزمائشوں کا شکار رہتے ہیں۔ بڑھاپے بلکہ زندگی کو کسی حد تک پرسکون گزارنے کے لیے ان گزارشات پر عمل کرنا انشاءاللہ مفید ہو سکتا ہے۔ نمبر 1، اگر جوانی ہی سے میدا، چکنائی اور مٹھاس والی چیزوں کا استعمال کم کر دیا جائے تو زندہ بچ جانے کی صورت میں بڑھاپے میں سہولت ہو سکتی ہے۔ ہاں، اگر شوگر ہائی یا لو ہوتا ہو تو مٹھاس کے تعلق سے ڈاکٹر کی ہدایات پر عمل کرنا ہوگا۔ نمبر 2، ہمیشہ کھانے میں تیل مسالے کی مقدار کم رکھیے۔ نمبر 3، دودھ کا استعمال ہر عمر میں مفید ہے اور کم و بیش 25 سال کی عمر تک خالص دودھ کا استعمال بڑھاپے میں ہڈیوں وغیرہ کے امراض سے بچا سکتا ہے۔ نمبر 4، ہمیشہ اچھی طرح چبا کر کھائیے اور دانت کا کام آنت سے مت لیجیے۔ نمبر 5، کچھ بھوک باقی ہونے کی صورت میں ہاتھ کھینچ لیجیے اور خوب پیٹ بھر کر کھانے کی عادت نکال دیجیے۔ نمبر 6، سادہ غذا کھائیے، سبزیاں اور پھل بکثرت استعمال فرمائیے، گوشت کا سالن بہت زیادہ مقدار میں مت کھائیے۔ نمبر 7، اگر گھر میں اکثر دن گائے یا بکرے کا گوشت پکتا ہو تو حتی الامکان صرف ایک آدھ درمیانی بوٹی کھانے کی عادت بنائیے، بہت زیادہ بوٹیاں مت کھائیے۔ نمبر 8، جب تک خوب بھوک نہ لگے اس وقت تک کھانا مت کھائیے۔ نمبر 9، چینی والے فروٹ جوسز استعمال نہ فرمائیے۔ نمبر 10، آئس کریم، ٹھنڈی بوتلوں، تلی ہوئی غذاؤں،
پکوڑوں، کباب، سموسوں، شادی بیاہ کی دعوتوں کے لذیذ کھانوں، پراٹھوں، ٹافیوں، کوکو چاکلیٹ، سگریٹ نوشی، گٹکا، خوشبودار سپاری، تمباکو وغیرہ سے بچیے۔ انشاءاللہ صحت اچھی رہے گی۔ 11، چائے کا استعمال کم کیجیے، جو پئیں اس میں بھی ہو سکے تو چینی کی جگہ دیسی گڑ یا شہد ڈالیے۔ نمبر 12، میٹھی غذائیں دیسی گڑ یا شہد میں بنائیے، مگر ان کا استعمال بھی بہت زیادہ نہ ہو۔ 13، روزانہ ایک ساتھ کم از کم آدھا گھنٹہ پیدل چلیے اور کسی فزیوتھراپسٹ کے مشورے سے ہر روز ایکسرسائز بھی کرتے رہیے۔ نمبر 14، جن کی عمر بڑی ہو گئی ہو وہ بھی اپنے ہاتھ سے گھر کا کام کاج کرتے رہیں، مثلا جھاڑو پوچھا لگانا، کھڑکیوں، دروازوں وغیرہ کا گرد و غبار جھاڑنا وغیرہ۔ بازار سے سودا سلب بھی خود ہی لے آئیں، انشاءاللہ بدن کے پٹھے یعنی مسلز وغیرہ اکڑنے سے بچیں گے اور اللہ پاک نے چاہا تو صحت میں بہتری رہے گی۔ 15، اللہ و رسول کی ناراضی سے خود کو بچانے اور بڑھاپا صحت مند گزارنے کے لیے شروع ہی سے گناہوں کی بیماری سے خود کو بچاتے رہیے۔ حضرت ابو طیب طبری رحمۃ اللہ علیہ نے 100 سال سے زیادہ عمر پائی، لیکن آخر دم تک جسمانی اور ذہنی طور پر تندرست و توانا رہے۔ بڑھاپے میں اس قدر صحت مند رہنے کا راز پوچھا گیا تو فرمایا، میں نے کبھی جسم کے کسی بھی حصے سے اللہ کریم کی نافرمانی نہیں کی۔ اللہ کریم اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ ہمیں اپنی صحت کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ خون ٹیسٹ کروا لیجئے۔ صحت مند کو ہر 6 ماہ بعد اور مریض کو ڈاکٹر کی ہدایات کے مطابق کچھ ٹیسٹ کرواتے رہنا چاہیے۔ یہ سوچ کر ٹیسٹ نہ کروانا کہ اگر کچھ نکلا تو علاج اور پرہیز کرنا پڑے گا، دانش مندی نہیں، کیونکہ بیماری سے لاپرواہی برتنے سے مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ خون کے یہ ٹیسٹ کروانے مناسب ہے۔ نمبر 1، لپڈ پروفائل ٹیسٹ، اس میں کولیسٹرول بھی شامل ہے۔ اس ٹیسٹ کے لیے 12 تا 14 گھنٹے خالی پیٹ ہونا ضروری ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ پاک کی رضا کے لیے روزہ رکھ کر نماز عصر کے بعد ٹیسٹ کروا لیجئے، ورنہ رات جلدی کھانا کھا لیجئے اور صبح ناشتے سے قبل کروا لیجئے۔ نمبر 2، شوگر، گلوکوز۔ نمبر 3، یورک ایسڈ۔ نمبر 4، سیرم یوریا کریٹینائن۔ اس سے گردے میں اگر کسی قسم کی خرابی یا فیل ہونے کا خطرہ شروع ہو رہا ہو تو معلوم ہو سکتا ہے اور بر وقت علاج کی ترکیب بن سکتی ہے۔ اس پر نظر رکھنا ضروری ہے کیونکہ آج کل ہمارے یہاں گردے فیل ہونے کے واقعات بڑھتے جا رہے ہیں۔ نمبر 5، یورین ڈی آر، یہ بھی گردوں کا اہم ٹیسٹ ہے۔ نمبر 6، بلڈ سی پی بلڈ، یہ خون کا بنیادی ٹیسٹ ہے۔ نمبر 7، ایس جی پی ٹی، جگر کے حوالے سے اہم اور ابتدائی ٹیسٹ ہے۔ رپورٹ ڈاکٹر کو دکھا دیجیے، رپورٹ خراب آئے تو ڈاکٹر کے مشورے کے مطابق عمل کیجیے۔ وزن کتنا ہونا چاہیے؟ قد کے مطابق مرد کے لیے فی انچ 1 کلو وزن مناسب ہے۔ مثلا 5.5 فٹ کے مرد کا وزن تقریباً 66 کلو، جبکہ 5.25 فٹ کی عورت کا وزن تقریباً 59 کلو ہونا چاہیے۔ مدنی پھول 100 دوا کی 1 دوا پرہیز ہے۔ معلومات کے لیے فیضان سنت جلد اول کے باب آداب طعام کے صفحہ 619 تا 625 کا مطالعہ کیجیے۔ مسواک کے فائدے اور آداب۔ مسواک اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت پیاری سنت ہے۔ اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ مسواک کی سنت پر عمل کرنا نہ صرف اجر و ثواب کے حصول کا ذریعہ ہے بلکہ اس کی بدولت دنیا کے متعدد فائدے بھی حاصل ہوتے ہیں۔ آئیے مسواک کے چند فوائد و آداب سنیے
اور فوائد پانے اور آداب پر عمل کرنے کی نیت فرمائیے۔ دو فرامین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نمبر 1، 2 رکعت مسواک کر کے پڑھنا بغیر مسواک کی 70 رکعتوں سے افضل ہے۔ نمبر 2، مسواک کا استعمال اپنے لیے لازم کر لو، کیونکہ یہ منہ کی صفائی اور رب کریم کی رضا کا سبب ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ مسواک میں 10 خوبیاں ہیں۔ منہ صاف کرتی، مسوڑے کو مضبوط بناتی ہے، بینائی بڑھاتی، بلغم دور کرتی، منہ کی بدبو ختم کرتی، سنت کے موافق ہے، فرشتے خوش ہوتے ہیں، رب راضی ہوتا ہے، نیکی بڑھاتی اور معدہ درست کرتی ہے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں 4 چیزیں عقل بڑھاتی ہیں: فضول باتوں سے پرہیز، مسواک کا استعمال، نیک لوگوں کی صحبت اور اپنے علم پر عمل کرنا۔ مسواک سے متعلق چند آداب۔ ہو سکے تو اپنے کرتے میں سینے پر دائیں جانب 2 جیب بنوائیے اور دل کی جانب یعنی لیفٹ سائیڈ والی جیب کے برابر میں مسواک رکھنے کے لیے ایک چھوٹی سی جیب بنوا لیجیے۔ یوں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری پیاری سنت مسواک شریف گویا سینے اور دل سے لگی رہے گی۔ مسواک کو کھڑا کر کے رکھنا سنت ہے۔ اگر اسے کھڑا نہیں کرتے، یوں ہی نیچے گرا دیتے ہیں، تو ایسا کرنے والے کے لیے جنون یعنی پاگل پن کا خطرہ ہے۔ تابعی بزرگ حضرت سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، جو مسواک کو زمین پر رکھے اور مجنون یعنی پاگل ہو جائے تو اپنے علاوہ کسی کو ملامت نہ کرے۔ جس طرح دینی کتاب کو زمین پر رکھنا ادب کے خلاف ہے، اسی طرح مسواک کو بھی زمین پر نہ رکھا جائے۔ مسواک کو اونچی جگہ جہاں مٹی کچرا وغیرہ نہ ہو لٹا کر رکھنے میں حرج نہیں۔ مستعمل یعنی استعمال شدہ یوزڈ مسواک کے ریشے نیز جب مسواک ناقابل استعمال ہو جائے تو اسے پھینک مت دیجیے کہ یہ اعلی ادائے سنت ہے۔ کسی جگہ احتیاط سے رکھ دیجیے یا دفن کر دیجیے یا پتھر وغیرہ کسی بھاری چیز کے ساتھ باندھ کر سمندر میں ڈبو دیجیے۔ دعوت اسلامی کی مجلس تحفظ اوراق مقدسہ کے تحت مختلف مقامات پر باکس لگائے جاتے ہیں۔ ایک حل یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مسواک کے ریشے یا مستعمل مسواک اس طرح کے کسی ڈبے وغیرہ میں ڈال دی جائے۔ اللہ کریم ہمیں ادائے سنت کی نیت سے مسواک کو اپنانے اور دوسروں کو اس کی ترغیب دلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ گرمی سے حفاظت کے مدنی پھول، جتنا ہو سکے اپنی بھویں آئیبرو پانی سے تر رکھیے۔ چولہے کا استعمال کم کر دیجیے۔ ایک چھوٹا تولیہ ٹاول گیلا کر کے سر پہ رکھنے کے لیے اپنے ساتھ رکھیے۔ دھوپ میں نکلنے سے پرہیز کیجیے۔ دھوپ میں نکلنا ہی ہو تو سر اور گردن ڈھانپ کر یا ہو سکے تو چھتری لے کر نکلیے۔ دھوپ میں نکلتے وقت سن گلاسز کا استعمال آنکھوں کو گرمی سے متاثر ہونے سے بچاتا ہے۔ فوم کے گدیلے پر سونے سے پرہیز کیجیے، ورنہ کم از کم 12 بلکہ ہو سکے تو 14 گلاس پانی پیجیے۔ ستو کا شربت، کھیرے کا جوس، ناریل کا پانی، گنے کا خالص رس، شہد ملا پانی، لیمو پانی اور نمکین چھاچھ استعمال کیجیے۔ کدو شریف، بینگن، چقندر، مولی وغیرہ سبزیوں کا استعمال خوب بڑھا دیجیے۔ کھانوں میں گرم تاثیر والے مسالوں کے بجائے ٹھنڈی تاثیر والے مسالے جیسے ہلدی، دار چینی، ٹماٹر، دہی، آلو، ہرا دھنیا وغیرہ استعمال کیجیے۔ گرم مسالے ڈالنے ہوں تو کالی مرچ، ہری مرچ یا پسی ہوئی لال مرچ وغیرہ کم مقدار میں ڈالیے۔ چاول کا استعمال بڑھا دیجیے۔ پانی میں ابلے ہوئے چاول کھانا مناسب ہے۔ دہی، کھچڑی گرمیوں کی بہترین غذا ہے۔ آم، آڑو، خوبانی، امرود، خربوزہ، تربوز، ناریل نیز دیگر موسمی پھلوں کا استعمال کیجیے۔ بدن کے پانی اور نمکیات کا توازن برقرار رکھنے کے لیے ORS کا استعمال کیجیے۔
ہائی بلڈ پریشر کے مریض ڈاکٹر کے مشورے کے مطابق عمل کریں۔ گرم غذاؤں، زیادہ مٹھاس والے شربت، خوب میٹھی ڈشوں، کولڈ ڈرنکس، زیادہ گھی، تیل والے کھانوں اور دیر میں ہضم ہونے والی غذاؤں نیز کیفین والی اشیاء مثلا چاکلیٹ وغیرہ کا استعمال کم سے کم کیجیے۔ ٹھنڈی تاثیر والے عطریات مثلا شمامت العنبر، حنا، گلاب، سندل، موتیا، خس، کیوڑا، چمپا وغیرہ استعمال کیجیے۔ مشک، کستوری، عود، عنبر، زعفران وغیرہ گرم تاثیر والے عطریات سردیوں میں استعمال کرنا زیادہ مناسب ہے۔ دن میں 2 مرتبہ نہانا مفید تر ہے۔ سوشل میڈیا اور ناقابل تلافی نقصانات۔ جدید ٹیکنالوجی نے اگرچہ ہماری کئی مشکلات کو آسان کر دیا ہے، لیکن ایک بڑی تعداد ہے جو جدید ٹیکنالوجی کا اچھا اور ضروری استعمال کرنے کے بجائے اس کا برا اور بیجا استعمال کرتے ہیں۔ انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا بھی جدید ٹیکنالوجی ہی کے تحفے ہیں۔ لوگوں کو انہی میں مصروف رکھنے کے لیے دن بدن اس میں نئی چیزوں کا اضافہ کیا جا رہا ہے۔ اس وقت جس طرح معاشرہ انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کی غیر ضروری، فضول اور بری سرگرمیوں کی لپیٹ میں ہے، تو مستقبل میں امت کو ہر فیلڈ میں ماہرین کی کمی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اچھے ڈاکٹرز، سائنسدان، محققین اور مفکرین آگے چل کر شاید ناپید ہو جائیں۔ معاذ اللہ ہو سکتا ہے کہ شاید اندھوں کی تعداد بڑھ جائے۔ نظر کے چشمے زیادہ بکنے کی وجہ سے شاید بہت مہنگے ہو جائیں۔ لوگ دوسرے دھندے چھوڑ کر شاید اسی کاروبار کی طرف آ جائیں۔ ہو سکتا ہے کہ آئی اسپیشلسٹ کی تعداد بھی بڑھ جائے، اس لیے کہ اسٹوڈنٹس کے عمدہ دماغ اور نازک آنکھیں اب سوشل میڈیا پر جمے ہوئے ہیں۔ چھوٹے بچوں کو بھی بہلانے کے لیے ان کے ہاتھوں میں موبائل، ٹیبلٹ وغیرہ دے دیے جاتے ہیں۔ مذہبی ماحول رکھنے والوں کی بھی ایک بڑی تعداد سوشل میڈیا میں لگی ہوئی ہے۔ نہ اصلاح کرنے والوں کے پاس وقت ہے کہ متعلقین کی اصلاح کریں، اور نہ ہی چھوٹوں کے پاس ٹائم ہے کہ بزرگوں کی بارگاہ میں آ کر کچھ فیض حاصل کر لیں۔ اچھے اور منجھے ہوئے عالم و مفتی صاحبان سوشل میڈیا کو زیادہ ٹائم نہیں دیتے، بلکہ وہ اس ڈر سے بچ کر رہتے ہیں کہ اگر اس کو منہ لگایا تو گلے پڑ جائے گا، انگلی پکڑائی تو ہاتھ پکڑ لے گا، اور پھر علمی مشاغل جاری رکھنے میں دشواری ہوگی۔ عوام میں بھی جو سوشل میڈیا میں مصروف رہتے ہیں تو وہ غور کر لیں کہ اس کے سبب نہ نماز میں دل لگتا ہوگا، نہ تلاوت اور اوراد و وظائف کے لیے وقت ملتا ہوگا۔ لوگ مجبوراً نوکری کرنے جاتے تو ہوں گے، مگر کام کے دوران بھی سوشل میڈیا پر لگے ہوتے ہوں گے۔ ڈرائیونگ کے دوران اس کے استعمال کے سبب حادثات بھی ہوتے ہیں، جس سے لوگ معذوری کا شکار ہوتے اور بسا اوقات اپنی قیمتی جانوں کو ضائع کر بیٹھتے ہیں۔ جن کی سیکیورٹی کی نوکری ہوتی ہے وہ بھی دوران ڈیوٹی سوشل میڈیا پر لگے ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ کئی اداروں میں ملازمین سے دوران ڈیوٹی موبائل فون لے کر جمع کر لیے جاتے ہیں۔ اے عاشقان رسول، سوشل میڈیا اور نیٹ سے جان چھڑائیے اور اپنی دینی و دنیاوی ذمہ داریوں کو پورا کرنے میں لگ جائیے۔ نیز اپنی پیدائش کے مقصد یعنی اللہ پاک کی عبادت میں بھی کوتاہی مت کیجیے۔ ممکن ہو تو سادہ موبائل سے کام چلائیے۔ اگر اینڈرائیڈ موبائل رکھنا اور سوشل میڈیا کو استعمال کرنا ہی ہو تو اس کے لیے کوئی وقت مقرر کر لیجیے۔ یوں اس کے کثرت استعمال کے سبب ہونے والے نقصانات میں کمی لائیے۔ سلجھے ہوئے اور سمجھدار لوگ ایسا ہی کرتے ہیں۔ مثلاً عصر اور مغرب کے درمیان، یا عشاء کی نماز کے بعد، یا جس کو جو وقت ملتا ہے تو وہ اس میں کچھ دیر اچھی نیتوں کے ساتھ سوشل میڈیا کو شریعت کے مطابق استعمال کر لے۔ مقررہ وقت کے بعد اس سے خود کو دور کر لے اور پھر آئندہ کل استعمال کرنے کا ذہن بنا لے۔ لیکن سوشل میڈیا کے مت والوں کے لیے ایسا کرنا بہت مشکل ہے، کیونکہ انہیں ہر وقت ایک گدگدی اور بے قراری سی ہوتی ہے کہ دیکھوں تو صحیح کس کا پیغام آیا ہے۔
مثال کے طور پر کوئی شخص نماز کے لیے پختہ ارادے کے ساتھ چلا، لیکن ایک دم موبائل فون کی گھنٹی بجی اور کسی کا آڈیو پیغام یا پوسٹ آ گئی۔ اب اگر کسی عام شخص کا ہے تو صبر ہو جائے گا کہ چلو بعد میں دیکھیں گے، لیکن اگر کسی خاص بندے کا پیغام یا پوسٹ ہے تو اب یہ اسے ضرور دیکھے گا یا اس آڈیو پیغام کو سننے میں لگ جائے گا، اور اس دوران جماعت بلکہ بعض کی معاذ اللہ نمازیں بھی قضا ہو جاتی ہوں گی۔ اللہ کریم ہمارے حال پر رحم فرمائے اور ہمیں ہر طرح کی آفات سے چھٹکارا نصیب فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تندرست رہنے کا نسخہ حضرت ابن سالم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اگر کوئی شخص گندم کی سوکھی روٹی ادب کے مطابق کھا لے، اس کو موت کے سوا کوئی بیماری نہیں آ سکتی، یعنی وہ کبھی بیمار نہ ہو۔ پوچھا گیا ادب کیا ہے؟ فرمایا بھوک لگنے پر کھائے اور سیر ہونے سے پہلے ہاتھ اٹھا لے۔ نہ سمجھ بیمار کو امرت بھی زہر آمیز ہے، سچ یہی ہے سو دوا کی ایک دوا پرہیز ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آدمی اپنے پیٹ سے زیادہ برا برتن نہیں بھرتا۔ انسان کے لیے چند لقمے کافی ہیں جو اس کی پیٹھ کو سیدھا رکھیں۔ اگر ایسا نہ کر سکے تو تہائی 1/3 کھانے کے لیے، تہائی پانی کے لیے اور تہائی سانس کے لیے ہو۔